अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मुमकिना अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अपोजिशन की मुलाकातों का सिलसिला आज अपने नुक्ता उरूज को पहुँचा और आज शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की चौधरी बिरादरान से। ये मुलाकात तकरीबन सवा घंटे तक जारी रही और बज़ाहिर अब तक इस लम्हे मौजूद तक जब तक हम बात कर रहे हैं कोई जवाब मौजूद नहीं है कि इस मुलाकात को में होने वाली गुफ्तगू को, तहरीक अदम एतमाद की ऑफ़र को या इसमें मांगे गए साथ को काफ लीग ने कबूल किया है या नहीं किया। फ़िलहाल ये कहा गया है कि काफ लीग इस तमाम मामले को अपनी दीगर लीडरशिप के सामने रखेगी और पार्टी जो फ़ैसला करेगी उस फैसले से आगाह कर दिया जाएगा PDM को और नून लीग की क़यादत को। ये बड़ी मामूली सी बात है और ये मालूम होता है कि जब भी कभी किसी पार्टी को वाज़ेह जवाब ना देना हो तो वो ये कह देती है कि जी हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर चले जाएंगे, मज़ीद मशवरा करेंगे, फिर पार्टी क़यादत से बताएंगे अगर वो उस वक्त तक क्लियर ना हो। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, पै दर पे मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी बिरादरान सब कुछ जानते हैं। उन तक आसिफ अली जरदारी साहब सबसे पहले पहुँचे, उन्होंने जाकर तफसीली मुलाकात की, चौधरी शुजात साहब की अयादत भी की, सियासी हालात भी बताए और उनसे साथ भी मांगा कि आप आएँ और तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने मना किया। फिर कामिल अली आगा साहब का भी बयान हमारे सामने आया कि जहां रियासत खड़ी है वहां हम खड़े होंगे, जब तक वहां से फैसला तब्दील नहीं होगा हम भी अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मुलाकात की, उन्होंने भी मनाने की कोशिश की। कल भी ये बता दिया गया कि जी जब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे तो उनको हमारा वही जवाब होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब को हमारा जवाब है। लेकिन जब ये मुलाकात ख़त्म हुई है तो ना सिर्फ ये कि काफ लीग ने यह फैसला किया है कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे, बल्कि ये भी बताया गया है कि अब होने वाली गुफ्तगू को रखा जाएगा PDM के अंदर और PDM में मौजूद जमातों को एतमाद में लिया जाएगा आज की बातचीत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या किसी किस्म की मैसेजिंग है जो काफ लीग की तरफ से भी की गई है, क्या बताया गया है कि किन कंडीशंस के तहत काफ लीग तैयार हो सकती है। और इसके साथ ही यह भी मुलाकात ख़त्म हुए चंद ही घंटे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल वज़ीर आज़म हाउस में इजलास तलब कर लिया है पार्टी तर्जमानों का और वज़रा का, और वहाँ पर यकीनी तौर पर ये जो सियासी सूरत हाल है इसको वो डिस्कस भी करेंगे। जो ऑप्शंस हैं अपोजिशन के पास, पहले तो बात हो रही थी कि जी अवामी रेफरेंडम भी हो जाएगा, अवाम का सैलाब निकल आएगा, गो कि उसकी तैयारी भी अपनी जगह है, लेकिन वो प्रिसाइज होता चला जा रहा है। अब बात की जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद ही वाहिद रास्ता है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि गैर आइनी तरीके से अगर हुकूमत को भेजा गया तो अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। और इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात कही है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाना चाहते हैं और यही वाहिद रास्ता है जिससे हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। लाइमर बड़ा सीधा है, हुकूमत नाकाम हो गई है, अवाम तकलीफ में है, पूरा मुल्क मुश्किल में है। अपोजिशन की जिम्मेदारी है हुकूमत से अवाम को निजात दिलाए। आइनी तरीका अदम एतमाद ही है, उस पर अब सारी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं। जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा और मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। मैं अपोजिशन की बात तो नहीं कर सकता, अभी मुशावरत इस पे होनी है, लेकिन मेरी राय ये है कि इसके बाद हुकूमत ना बनाएं। बस ये समझ लीजिए कि काफ लीग का एक जवाब जो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है और कुछ दिन भी लग सकते हैं। वो जवाब ये फैसला कर देगा कि अपोजिशन की सिमत क्या है, क्या तहरीक अदम एतमाद की बारात निकलेगी या इसका जनाजा उठेगा। फवाद चौधरी साहब मुसलसल कह रहे हैं कि कभी कहते हैं किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, आज भी वो बड़े पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी सुन लें, फिर मेहमानों की तरफ चलते हैं। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो, जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिन्नतें तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। मैंने तो उस दिन ही चैलेंज दिया था कि आप बाकी लंबी तारीख छोड़े, हम कल ही लेके आए। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद का होना है। PDM को हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमें पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आजकल हमारा जो कंटेनर है वो खाली पड़ा हुआ है, अगर PDM लेना चाहे हमसे तो किराए पे भी ले सकती है। बस पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती, लिहाजा वो मदरसे के बच्चों के ऊपर जलसे जुलूस करना चाहती है। बदकिस्मती है, लेकिन वो फजल रहमान साहब की भी पिछला नाकाम हुआ है। मेहमानों की तरफ आपको लिए चलता हूँ। इस तमाम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के। इसके साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब और कादिर मंदूखेल साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, हम तो ये समझ रहे थे कि क्योंकि ये मैसेज पहुँच चुका है चौधरी बिरादरान के पास
میڈیا کے تھرو تو بات ہو ہی رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی چلے گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چلے گئے, اور ہم ہی سمجھ رہے تھے آج جب ملیں گے چودھری شجاعت حسین صاحب سے جناب شہباز شریف صاحب, تو پھر کوئی فیصلہ کن پریس کانفرنس ہوگی, کوئی پریس ریلیز جاری ہوگی. ایک طویل عرصے بعد 14 سال کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے, اور سیاسی بیٹھک تو تقریباً کوئی 22 سال کے بعد ہوئی ہے, تو فوری طور پر کوئی نتیجہ سامنے آئے گا. نہیں آیا تو ابھی معاملات ہیں کیا, یا کوئی میسیجنگ کی گئی ہے قاف لیگ کی طرف سے کہ جی آپ یہ کنڈیشنز پوری کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, یا ٹکا سے جواب دے دیا گیا ہے کہ نہیں جی ابھی تو یہ وقت نہیں آیا, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, کوئی بات نہیں کی گئی, وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو آج ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے کاف لیگ کی قیادت سے, تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ کافی عرصہ مطلب ہے کہ حالات سیاسی طور پر کافی کشیدہ رہے, اور بڑا طویل عرصے کے بعد یہ ایک مطلب ہے کہ سیاسی حوالے سے یہ پہلی ملاقات تھی شہباز شریف صاحب کی پرویز الہی صاحب سے اور چودھری شجاعت صاحب سے. دیکھیں بات یہ ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بالخصوص 2018 کے الیکشنز کے بعد ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے, جس میں خواجہ سعد رفیق اور دوست ہیں, وہ مطلب ہے کہ ان کے چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطے ہوئے, اور نون لیگ کی ظاہر قیادت میں بھی مشاورت ہوئی. تو اس بات پر تو مطلب ہے کہ اتفاق تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ سیاسی تعلقات اچھے کیے جائیں, اور کاف لیگ بھی یہی چاہتی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات ہوں. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کے لیے دروازے تو بند نہیں کرنے چاہیے, اور نہ ہی ہو سکتے ہیں. لہذا بڑی خوش آئند تھی کہ پرویز الہی صاحب کی اور شجاعت صاحب کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کے بعد یہ ایک اچھا قدم اٹھایا, اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا پیغام بھی جو ہے وہ کاف لیگ کی قیادت کو پہنچایا. اور دیکھیں جب تحریک عدم اعتماد میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب کہ میسیجنگ ہو چکی تھی, پیغام پہنچ چکے تھے, اور پھر رضامندی اگر ظاہر کر دی تھی انہوں نے کہ جی تشریف لے آئیں, تو پھر فیصلہ کن کوئی بات سامنے آنی چاہیے تھی, نہیں آئی سامنے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں کہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا, چند دن اور آپ خوشیاں منا لیجئے, یا چند دن اور ہم دیکھ لیں اس کے بعد آپ کی تحریک آگے بڑھے گی, کیا ہونے والا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات تو بتا دوں کہ اب مطلب ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ مطلب ہے کہ اس مہنگائی اور کرپشن جو کہ حکومت نے برپا کر رکھی ہے, اس سے تو بالکل اب وہ عوام جو ہے مطلب ہے کہ یقین کریں کہ اگر اب بھی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز تحریک عدم اعتماد یا کوئی آئینی راستہ اختیار نہیں کرتے, ڈیلے کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس جرم میں شریک ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد تحریک عدم اعتماد آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ظاہر ہے عدم اعتماد ایک ایسا پروسیجر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اکثریت کو اقلیت میں بھی بدلا جاتا ہے, راستے میں رکاوٹیں بھی حائل کی جاتی ہیں. لہذا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب خاص طور پر کسی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو تو اپنے پتے تو نہیں چھو کیے جا سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ ہو یا جتنی بھی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حکومتی اتحاد میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم مطلب ہے کہ اس مقام پر پہنچیں گے عدم اعتماد کے. اور آپ دیکھیں گے کہ کاف لیگ جو ہے وہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ سٹینڈ کرے گی, اور یہ کام کرنا ہوگا. ورنہ چونکہ اب حکومتی اتحاد میں بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی مہنگائی اور کرپشن کا جو غیظ و غضب ہے عوام کا کرنا ہوگا, آپ کہہ رہے کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کرتے انہیں کیا فائدہ کیا ہے یہ کرنے کے بعد؟ وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب, وفاق میں ان کی وزارتیں ہیں, پنجاب میں ان کی وزارتیں, آپ کے ساتھ آنے میں کیا فائدہ؟ آپ کو دے دیں وہ رکھ کر پلیٹ میں سب کچھ, اور آپ کہیں جی آپ آتے ہیں اگلا الیکشن جیتتے ہیں, ان کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑا ریلیونٹ آپ کا کویسچن ہے. بات یہ ہے کہ صرف بات یہ نہیں, آپ اس حکومت کو تو 3.5 پونے 4 سال ہو چکے ہیں. جو حکومتی اتحاد میں شامل پولیٹیکل پارٹی نے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک سنگل پارٹی مجھے بتا دیں, ایم کیو ایم ہے, کاف لیگ ہے, یہی اتحاد کی بڑی پارٹیز ہے, باقی کچھ چھوٹی پارٹیز ہیں, تمام پارٹیز نے حکومت کی پالیسیوں پر کھلم کھلا تنقید کی, مہنگائی کے ایشو کے اوپر کھلم کھلا تنقید کی, اور حکومت کو وارننگ دی
کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں ورنہ ہم کل عوام میں ٹھیک اپنا ہے منہ نہیں علی دکھا صاحب، مگر سکتے۔ ایم کیو ایم کو الیکشن لڑنا ہے کراچی میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں، اور وہ ان کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کی تمام پالیسیز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، مگر وہ ان کے اتحادی ہیں، 2 وزارتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ قاف لیگ نے بھی الیکشن لڑنا ہے، پی ٹی آئی ان کے مقابلے پر ہوگی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی جو آپ کہیں عمران خان تو ان کے لیڈر نہیں ہیں۔ تو یہ اختلافات اپنی جگہ، جو تحریک عدم اعتماد والی بات ہے نا، یہ پارلیمان کے اندر کی جو سیاست ہے وہ بالکل مختلف ہے پارلیمان کی باہر کی سیاست سے۔ صداقت علی عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب، آج اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اگر قاف لیگ کی طرف سے پازیٹیو جواب مل جاتا ہے اپوزیشن کو تو پھر گیم پلٹ بھی سکتی ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس بھی بلا لیا ہے پارٹی ترجمانوں کا اور سینئر لیڈرشپ کا۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس اجلاس کا جو کل بلایا گیا ہے؟ کیا اسی تناظر میں بلایا گیا آج کی ملاقات کے بعد، اور یہ اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس تناظر میں؟ اچھا مسعود صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت گرانے آ رہے ہیں، اور آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ عمر امین گنڈا پور نے مولانا کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہرا دیا ہے، لہٰذا آپ کو اگلی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے پاس ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ تو وہ خبر ہے ابھی آپ کے ٹی وی پہ بھی چلے گی اور تھوڑی دیر میں کنفرم بھی ہو جائے گی کہ عمر امین نے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی تھی۔ اب رہی دوسری بات یہ کہ یہ اپوزیشن ہے، یہ اس سے پہلے کوئی 14-15 دفعہ ہمیں تھریٹن کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جناب آر یا پار کرنا ہے، کسی نے لات مار کے حکومت گرانی ہے، کسی نے استعفے دینا ہے، کسی نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو بارہا یہ کرنے کے باوجود ہمیشہ انہی کے بندے کم ہوئے، ہمیں کبھی ناکامی نہیں ہوئی، سوائے ایک کے جس میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے پیسے دیتے ہوئے بسر عام پکڑے گئے، اور وہ ان کو کوئی 2-3 گھنٹے کی کامیابی ہوئی، اگلے دن ہم نے وہ بھی ان کی شکست کی جو ہے نا وہ ٹیبلیں الٹا دی۔ اب حکومت ظاہر ہے اگر کوئی پروٹیسٹ آتی ہے تو حکومت نے اسٹریٹجی بنانی ہے پروٹیسٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اگر کہیں لوگ نکلتے ہیں اور اپوزیشن پارٹیاں جو خوار ہو چکی ہیں پچھلے 3.5 سال میں، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو حکومت نے انتظامی اسٹریٹجی بھی بنانی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی بنانی ہے۔ ابھی تو 27 تاریخ میں بھی سر ایک ہفتہ ابھی تو کافی ٹائم باقی ہے، اور ابھی تو ٹائم باقی ہے 23 مارچ میں بھی، لیکن یہ جو آپ کا اجلاس ہو رہا ہے کل، یہ ہو رہا ہے آج کی ملاقات کے بعد، تو یہ اس تناظر میں کس طرح کا اجلاس ہے؟ کیا واقعی کوئی سنجیدہ بات آپ کو پتہ چلی ہے؟ قاف لیگ سیریسلی سوچ رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کرنے کے حوالے سے؟ حکومت کی ہماری جو منسٹریل بریف ہے وہ ہر ہفتے کو منڈے کو ہوتا ہے، اور وہ ہمیں جو اتنی منسٹریز ہیں وہ اپنا اپڈیٹ دیتی ہیں، اور اکانومی کے لحاظ سے ہمیں ہر ہفتے جو پارٹی کے ترجمان ہیں ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ اکانومی کی صورتحال کیا ہے، پچھلے ہفتے مہنگائی کیسے رہی یا دیگر معاملات کیسے رہے۔ تو وہ میرا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ صداقت بھائی ایک بات کا جواب اور دیجئے مجھے، وہ یہ کہ جہاں پر یہ آپ کی اپوزیشن رابطے کر رہی ہے آپ کی اتحادیوں کے ساتھ، تو آپ لوگ بھی بات چیت کر رہے ہیں اپنی اتحادیوں کے ساتھ اگر ان کے کوئی گریونسز ہیں؟ قاف لیگ بھی کئی جگہوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے، تو ان سے آپ رابطے میں ہیں؟ کتنا آپ شیور ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اپنے ان تحفظات کے ساتھ بھی، یا ان کے ان تحفظات کو حل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، آپ کو ہمیں تب کوئی پریشانی ہو جب ہمیں اس اپوزیشن کو سیریس لیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو الائز پارٹیاں ہیں، اتحادی پارٹیاں ہیں، وہ ہمارے ساتھ حکومت اور ایک کریڈیبل حکومت، ایک ساکھ والی حکومت سے ہٹ کے وہ سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو آج سے 2 مہینے پہلے ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے، اور آج یہ اکٹھے ہو کے تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دھرتی کے ناصور ہیں اور یہ چور ہیں، بلاول صاحب بھی کہتے تھے، اور یہ ان کو کہتے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا کچھ کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حکومت سٹیبل ہے، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور اپنی پارٹیوں کو ٹونٹے سے بچانے کے لیے اور اگلے الیکشن میں کمپین کرنے کے لیے بیٹھیں، ورنہ ان کے پاس بیچنے کو کیا ہے؟ میرا ان سے سوال پوچھیں اپنی باری پہ، مجھے بتائیں، آج مہنگائی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، ان کے پاس وہ کیا فارمولہ ہے، کون سا سٹیپ ہے جو یہ لیں گے جس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ مجھے اگر بتا دیں تو میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہے۔ یہ وہ دوائی ہے جو اس ملک نے 30 سال کھائی ہے اور اس ملک کو بدہضمی ہوئی ہے۔ ان کے پاس دے آر پارٹ آف دا پرابلم، دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن۔ کوئی آدمی ان کو سیریسلی لیتا۔
ہاں اچھا یہ مجھے political تو parties یاد ہے ہیں، یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے، ان کے حلقے اور جواب ان کا کیا ہے، وہ کسی اسٹریٹجی کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ایکسپیرینس بھی ہے اور ہم پہلے بھی ہم نے ٹھیک کی ہیں چیزیں پھر ٹھیک کر لیں گے، لیکن وہ اس سے بھی بڑی بات Experience ان کا کرتے ہیں، وہ لوٹ کہتے ہیں مار کے کہ ہے اور تو کوئی جی experience آپ چلے جائیں، وہ تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں کر لیتا ہوں استعمال، وہ کہتے ہیں جی نحوست ہی ختم ہو جائے گی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ اپوزیشن کا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ چلی جائے یہ چلیں حکومت ان تو کے حساب معاملہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نحوست ختم ہو جائے، ہمارے تو صاحب سے پچھلے 30 سال سے اس ملک پہ نحوست ہے، اگر وہ یہ کہتے دیکھیں نا یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی وجہ دینی ہے، وجہ کیا ہے بھئی عمران خان کے کو اثاثے نکل آئیں، یہ جو مقصود چپڑاسی ہے عمران خان کا ہے جس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپیہ پکڑا گیا ہے، یا کوئی یہ جو سرے محل ہے، یا جو یہ جو آپ کے جعلی اکاؤنٹس ہیں، یہ کوئی نظیر کیا منظور پاپڑ والا ہمارا ہے، یا یہ تو سارے ان کے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، اور یہ بے وزنے ہو کے بے وقتے ہو کے سڑکوں میں پھرنا چاہتے ہیں تو پھریں۔ علی گوہر صاحب آپ نے سنا صداقت علی عبائی صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اتحادیوں کو ہوں گے ہم سے تحفظات، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم صاف اور شفاف ہیں، اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ماحول بدلا نہیں ہے، مزاج بدلا نہیں ہے، پاور کوریڈورز میں ابھی بھی انہی کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، انہی کا چرچہ ہے، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے صداقت عباسی صاحب کی، میں نے اور آپ دونوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اور تسلی سے بات سنی ہے، میں کوشش میری بھی یہی ہے کہ آپ مطلب ہے کہ میرا موقف ذرا ڈیٹیل سنیں اور اس میں کراس کوسچن ذرا کام ہو۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب نے سب سے پہلے تو ذکر کیا ہے آج کے الیکشن کے رزلٹ کا، تو صداقت عباسی صاحب کو سب سے پہلے تو عبرتناک جو شکست بلدیاتی الیکشن میں پورے کے پی کے میں ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اس رزلٹ کو بھی عوام کو بتانا چاہیے۔ پھر جو پرویز خٹک کے حلقے میں ان کو شکست فاش ہوئی ان کی کرپشن اور ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، اس کو بھی عوام کو بتانا چاہیے۔ پھر جو کنٹونمنٹ بورڈ میں ان کو شکست ہوئی، پنجاب میں ہوئی، سندھ میں ہوئی، کے پی کے میں ہوئی، اس شکست کو بھی ان کو بتانا چاہیے عوام کو۔ اچھا علی بھائی میں آپ کو ٹوک نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت تحریک عدم اعتماد پہ بات کر رہے ہیں نا، ابھی جب اس میں ہم بات کریں گے عوامی تحریک پر تو پھر اس میں یہ سب کچھ کر لیے گا۔ جو صداقت عباسی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ ساری تحریک عدم اعتماد پہ تو نہیں تھی نا، میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کافی روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیں اب پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہمیں فارمولہ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے مہنگائی کا ختم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فارمولہ تو آپ کنٹینر پہ چڑھ کے دیتے تھے کہ ہم آئیں گے تو 9 دنوں کے اندر پتہ نہیں کرپشن ختم ہو جائے گی اور ساری مہنگائی۔ نون لیگ کے وقت میں انفلیشن ریٹ 4 تھا، آج 20 سے 25 ہے۔ میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے، میں فارمولہ بتاتا ہوں، جو پیسہ آپ نے نیب کے ذریعے مل کے کھایا جہاں جہاں، عمران خان کی ہمشیرہ کی جیبوں کی تلاشی لی، اربوں روپے نکلے اس میں سے، آپ نے ادویات کے اوپر جس عامر کیانی نے کمیشن کھایا وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں واپس کرے، آپ نے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے صفائی والے دفتر کی ڈسٹنگ کرنے والے لوگوں کی جیبوں سے بھی پیسہ نکل رہا ہے، وہ پیسہ آپ قومی خزانے میں جمع کروائیں، آپ نے اربوں روپے کرونا کے فنڈ میں کھائے ہیں، یہ آپ کا میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی جو مطلب ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، وہ پیسہ قومی خزانے میں جمع کروا دے، مہنگائی کم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کھائے ہیں پاکستان کے، کرونا کے فنڈ میں اربوں روپے کھائے ہیں، براڈ شیٹ کیس میں وہ جو مسٹر احتساب صاحب تھے وہ جو بھاگ گئے، آپ پتہ بھی نہیں چلا کدھر گئے، جو اربوں سے الزام لگاتے تھے اور عدالت میں جاتے تھے تو ان کے پاس لاکھوں کے بھی ثبوت نہیں ہوتے تھے، انہوں نے براڈ شیٹ کیس میں یعنی آپ کے پاس بھی وہی ناکام فارمولہ ہے، آپ کے پاس بھی وہی ناکام فارمولہ ہے جو پی ٹی آئی استعمال کر کے دکھا چکی، ناکام ہو گیا نا، نہیں نکلے پیسے، احتساب کا جو بھولتا پھٹ گیا، تو آپ کے پاس بھی وہی فارمولہ ہے، وہی آپ اپلائی کریں گے۔ نہیں گزارش سنیں نا، ہمارے پاس کامیاب فارمولہ وہ تھا جب ہم نے 2013 سے لے کر 2017 تک ڈیلیور کیے، جب ہم حکومت تھے۔ آج ان کا وقت ہے، ہمارے وقت میں آٹے کا ریٹ کم تھا، ہمارے وقت میں زمیندار کو یونٹ 5 روپے کا ملتا تھا، آج انہوں نے 3.5 روپے، تو کل بجلی کا ریٹ بڑھا دیا ہے، لوگ تو بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے، لوگ ادویات نہیں خرید سکتے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی جس سے ادویات بھی سستی ملتی تھی، جس سے آٹا بھی سستا ملتا تھا، جس سے پاکستان کے عوام کو چینی بھی سستی ملتی تھی، جس سے پاکستان کے عوام کو گھی بھی سستا ملتا تھا؟
روزگار چلیں وہ تو جب آپ آئیں گے اقتدار میں تب کر لیجئے گا. یہ بتائیں نا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس تو نمبرز پورے نہیں ہیں. اب آپ پہلے پیپلز پارٹی سے مل لیے, اب آپ قاف لیگ سے بھی مل لیے, آپ نے تو کوئی حد چھوڑی نہیں نا. آپ نے بدترین جو آپ کے مخالفین تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, ان کو اس ساتھ مل بھی گئے جن کو آپ برا بھلا کہتے رہے. اب بھی اگر قاف لیگ کی طرف سے آپ کو پوزیٹیو جواب نہیں ملا تو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے آپ کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بدترین مخالفت نہیں ہوتی ماں سوائے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کے جو کہ ووٹ چوری کر کے آئی ہے اور جو ڈسکا کے مقام پر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ووٹا کی سیٹ کے اوپر انہوں نے دھاندلی سے ذریعے جیتی تھی, جب دوبارہ ضمنی انتخاب ہوا ہے تو اس میں 6 نمبر پر آئے ہیں. کراچی کی عوام نے بھی انہیں کیک آؤٹ کیا. گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فارمولا جو جتنی بھی جو آج ان کے اتحاد میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی نئیاں ڈوب رہی ہے, اور یہ اب پاکستان کے عوام ان کو ووٹ نہیں دینے والے. بلے کے نشان کے عمران خان کے ساتھ اتحاد کر کے وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے. آپ نے بڑے آرام سے آپ نے سلپ پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے. مجھے علی گوہر صاحب, قادر مندو خیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. قادر مندو خیل صاحب, گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ بدترین مخالفین ایک ساتھ مل کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد قاف لیگ کے پاس باری باری سب چلے گئے اور قاف لیگ نے کوئی واضح جواب ابھی نہیں دیا. اب پتہ نہیں وہ کہہ دیں اگر 2 دن بعد کہ جی ہم ساتھ نہیں آتے تو آپ کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو اس پہ تو انا للہ پڑھ لیں گے پھر ہم لوگ. یہ ابھی علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بدترین مخالف نہیں, تو بدترین مخالف اور کیا ہوتا ہے کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, کوئی کہتا ہے کہ اس میں ضیاء کی روح گھس گئی ہے, تو یہ اس کے علاوہ بھی کوئی بدترین, اس سے بڑھ کے بھی کوئی بدترین ہو سکتا ہے کیا؟ مسعود رضا صاحب, اگر آپ نے پروگرام کو بیلنس رکھنا تھا تو آپ وہ بتا دیتے کہ اس چپڑاسی کو, شیخ رشید کو تمہیں چپڑاسی بھی نہ رکھو, آج سب سے بڑی وزارت ہے اس کے پاس. قاف لیگ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ان کو سپیکر بنا ہے. لو بھیا, آپ کو سب سے آسان ہدف میں نظر آتا ہوں قادر بھائی, سب سے آسان ہدف آپ کو میں نظر آتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, آپ بیلنس نہیں, اچھا آپ بیلنس, میں آپ تو بھائی چھوٹے بھائی میں آپ کو بیلنس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہماری قاف لیگ کے ساتھ کوئی تنازع نہ تھا. ہمارے تو اتحادی رہے, ہمارے تو ڈپٹی پرائم منسٹر رہے, جن کو چپڑاسی نہیں رکھ رہے تھے وہ ساتھ میں تو مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ بیلنس کریں. نہیں, میں تو نون لیگ کی بات کر رہا ہوں سر, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا تو بھائی علی گوہر بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے, وہ ذرا بہتر جواب دے سکتے ہیں. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے آپ پوچھے چپڑاسی والی بات, آپ ملے نا جا کر, ڈاکو والی بات وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے. آپ نے جا کر ملاقاتیں کی ہے نا شہباز شریف صاحب سے, آپ تو پورا یہ لے کے گئے تھے. کتنے 20 لوگوں کی فہرست آپ لوگوں کے پاس موجود تھی جو آپ نون لیگ کی قیادت کو آپ نے دکھایا تھا کہ جی آ جائیں اس پر تحریک عدم اعتماد کر لیتے ہیں. مسعود رضا صاحب, آپ جتنے مرضی شو کو چٹپٹی بناؤ نہیں بنے گا. پوچھو کیوں؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب, مولانا اسد صاحب, ہم تو روز اسمبلی میں ساتھ ہوتا ہے, روزانہ کافی لابی میں ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. جب میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کا وہ آرڈیننس آئے تو ہم اکٹھے پیدل علی گوہر بلوچ صاحب اپنی قائدین کے پیچھے تھے. آپ کے پاس ہے, مزدوروں کے پاس ہے, تو آپ کا وہ بنے گا نہیں. آپ اس وجہ سے نہیں بنے گا کہ آپ ایسے سمجھ رہے کہ جیسے بلاول صاحب کوئی زندگی میں پہلی مرتبہ شہباز شریف صاحب ملے. ہم تو اسمبلی میں روز بیٹھے ہوئے اکٹھے مشورے کرتے ہیں. بلکہ ایون کہ جو کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں میں بھی ممبر ہوں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا, تو اس میں ابھی ہمارے نیب آرڈیننس کے اوپر ہماری پہلی مشاورت ہوئی شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں. اس کے بعد ہم کمیٹی میں گئے. آپ کو نیا لگ رہا ہے تو چلائی شو. نہیں, نیا نہیں لگ رہا. یہی تو رونا ہے آپ لوگوں کا, کہ آپ لوگ ایک دن کہتے ہیں کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, ایک دن کہتے ہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, ایک دن کہتے ہیں چور ڈاکو لٹیرا, ایک دن کہتے ہیں سیکیورٹی رسک. آپ انہیں سیکیورٹی رسک, وہ آپ کو سیکیورٹی رسک. آپ لوگ یہ سب کچھ کہتے ہیں, اور جب آپ لوگوں کے خود گلے پہ بات آتی ہے, خود پھنسنے لگتے ہیں کیسز میں, تو پھر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو تعلقات بڑے اچھے ہیں, ہم تو کافی بھی پیتے ہیں, ہم تو کھانے بھی کھاتے ہیں, ہماری تو شادیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں, سب کچھ آپ کا ساتھ ہوتا ہے. آپ کا شو اس پہ نہیں چلے گا, آپ کا شو اس پہ نہیں چلے گا. شہباز شریف نے کیا بولا, زرداری صاحب نے کیا بولا, آپ میرے شو کی فکر نہیں کریں, آپ اپنا جواب دے دیجئے سر. نئی بات بتاؤ, آپ اپنا جواب دے دیجئے کہ آپ اپنے مخالفین کے جو گلے میں باہیں ڈالتے ہیں تو وہ جو ساری باتیں کرتے ہیں وہ کیا مذاق کر رہے ہوتے ہیں قوم سے؟
وہ غلط بول رہے صاحب ہوتے ہیں، مجھے یہ موقع غلط دیں۔ بول رہے ہوتے ہیں. میرے شو کو چھوڑ دیں آپ. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، سیاسی دشمن کے بات کر. جس طرح اس نااہل اور نکمی حکومت نے پاکستان بھر کے عوام کے جینا دوبر کی ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب سے 4% 72 گھنٹے پہ سود پہ پیسے لینے آپ کے سامنے ہے، سی پیک آپ کے سامنے بند ہو چکا ہے، خارجہ پالیسی آپ کے فیل ہو چکی ہے. ہمارا پرائم منسٹر چائنا گیا ہے، جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، پلاسٹک کی کرسی میں بٹھا کے اس کو استقبال کی، ویڈیو لنک کے ذریعے سے ملاقات کی ہے. پھر بھی آپ سرٹیفکیٹیں بیٹھ رہے ہو، پھر بھی. اور سرٹیفکیٹ بھی کس کو؟ اسی چیتا وزیر کا جو پاکستان بھر میں اس کی پرفارمنس اچھی ہے، اور اسی آدمی کو جس کو آپ نے وزارت سے نکال دیے، اس کو آپ نے 2 نمبر دیے. نمبر تو ٹھیک ہے 2 نمبر، مگر آپ نے کس بات کی دیے؟ وہ تو فیل ہو گیا، آپ نے نکال دیے اس کو، اسد عمر کو. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پلاننگ کا محکمہ دیے. تو خاک پلاننگ کہ دسمبر میں بیٹھ کے اس کو یہ نہیں پتا کہ جنوری میں پلاننگ کرنی چاہیے کہ دسمبر میں گیس کی شارٹیج ہوگی، بجلی کی شارٹیج ہوگی، یہاں پہ فوڈ کی شارٹیج ہوگی، پیٹرول کی شارٹیج ہوگی، ہر چیز کی شارٹ. تو خاک پلاننگ کر رہے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس بڑے کو محترم سے میں نکالا گیا. میں آپ سے عرض کروں کہ ان ساری چیزوں پر ہم یہاں سے بیٹھ کر جتنی تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر نا، اس تمام نااہلی پر، اس گیس کے معاملات پر کتنے ایشوز کیے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آئل کرائسس آ گیا، دواؤں کا کرائسس آ گیا، آٹا چینی سب پہ بات کرتے ہیں، مہنگائی پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے آپ کے اس اقدام کی. سرٹیفکیٹ کس بات کی ہے؟ آپ اس پہ بات کرو. آپ مانتے ہو کہ اتنی مہنگائی ہے تو سرٹیفکیٹ کس چیز کے بانٹے جا رہے ہیں؟ سرٹیفکیٹ کس چیز کی بانٹے جا رہا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. آپ خود مان رہے ہو کہ مہنگائی کی وجوہات بھی بتاتے ہیں نا، وہ مہنگائی کی وجوہات بھی بتاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کی تحریک کے حوالے سے. صداقت علی عباسی صاحب ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کے لانگ مارچ کو لے کر کتنا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا تو پتہ چل جائے گا جب قافلے کی طرف سے جواب آئے گا. ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، 1 ہفتہ ہو گیا انہیں بھی گئے ہوئے، تو نہ ہی سمجھے ان کی طرف سے بھی. تو پتہ چل جائے گا کتنی اس میں صداقت ہے اور کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ان کو آپ کے اتحادی. بہرحال مارچ تو یہ کریں گے، 27 تاریخ کو بھی نکلیں گے اور 23 مارچ کو بھی نکلیں گے ابھی تک جو کہہ رہے ہیں. اس کو لے کر آپ کتنا سنجیدہ ہیں؟ قاف لیگ نون لیگ کا ماننا یہ ہے کہ یہ عوامی ریفرینڈم ہوگا، مطلب یہ کہ پورے ملک کے عوام باہر نکل آئیں گے. تو ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں اس پر آپ کتنے سنجیدہ ہیں. ویلکم بیک. جب ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو پھر معیشت کی حالت مزید خراب ہوتی ہے، لوگ پیسہ نہیں لگاتے، کاروبار اور ٹھپ ہو جاتا ہے، سارا معاملات رک جاتے ہیں. تو عوام کی تو پریشانی اس وقت مہنگائی ہے، اور حکومت کی کوشش یہ کہ مہنگائی پر کسی طرح سے قابو پایا جائے، اس کا سب سے بڑا ٹاسک اس وقت یہی ہے. صداقت علی عباسی صاحب، اگلے چند مہینے تک صاف نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی، احتجاج کر رہی ہوگی، آپ کو گھر جانے کے لیے کہہ رہی ہوگی. تو ایسی صورتحال میں آپ کو سنجیدگی سے انہیں لینا تو چاہیے. تو آپ کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے کہ ملک میں کاروبار بھی خراب نہ ہو، امن و عامہ کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور یہ اپنا احتجاج بھی کر سکیں؟ اور ایسے احتجاج خدا نہ خواستہ ذرا سی بھی لاپرواہی سے، غفلت سے حکومت کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو سنجیدگی سے تو آپ اسے لے رہے ہوں گے. اچھا مسعود صاحب، تھوڑی سی کہ آواز کٹ رہی ہے تو مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا، لیکن میں جو سوال سمجھا ہوں اس کے مطابق حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے. پہلی تو یہ دیکھیں کہ یہ حکومت کی پاپولیرٹی ہے کہ یہ آج سے 2 مہینے پہلے بلاول صاحب نے تقریر میں کہا کہ شریف خاندان سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے، اور زرداری صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے میاں صاحب کے بارے میں اتنی سخت الفاظ استعمال کیے. یہ تو مجھے مثالیں دے رہے ہیں نا 15 سال پرانی، جب شیخ رشید صاحب مشرف کی کیبنٹ میں تھے اور پرویز الہی صاحب مشرف دور میں تھے، یا ایم کیو ایم مشرف دور کی تھی، اس کی باتیں کر رہے ہیں. میں ان کو 15 سے یعنی 60 سے 65 دنوں کی بات کر رہا ہوں جب یہ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، اور آج یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ ہو تو اسی لیے رہے کہ یہ پریشر میں، لیکن ہمیں اگلے الیکشن میں بڑا آسانی ہوگی یہ بتانے میں کہ دیکھیں نا یہ لوگ جو ہے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی چوری بجانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اب یہ ساری بحث ہے. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کو مہنگائی جو ایک ایشو ہے، بین الاقوامی ایشو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا سلوشن ہے؟ تو وہی ہم نے علیمہ باجی سے پیسے لینے ہیں. میرے خیال میں آپ صحیح سے سن نہیں پائے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں صداقت بھائی، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ میں آپ کو اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے، اس کے ریزنز کچھ بھی ہوں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں. آپ کو ایک پیسفل پاکستان چاہیے، لیکن آنے والے چند مہینے لگ ہی رہا ہے، کم از کم 2 مہینے کے سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہوگا. تو یہ آپ کے لیے بڑی مشکل کی بات ہوگی.
جیسے مسعود مہنگائی ایک حقیقت ہے اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بڑی مہنگائی بڑی زیادہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اسی طرح یہ اپوزیشن ڈسکریڈٹڈ ہے، اس اپوزیشن کو لوگ چور سمجھتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. لہذا مہنگائی کا گلہ ہم سے تو ضرور ہوگا، لیکن مہنگائی کے پیچھے لوگ ان چوروں کے پیچھے بالکل نہیں جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مقصود چپڑاسی، یہ منظور پاپڑ والا، یہ فالودے والا، یہ سارے وہ جعلی ٹرانزیکشنز ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون کی لیڈرشپ نے اس ملک کو لوٹ کے بنائی ہیں. لندن میں میاں صاحب جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اثاثہ وہی ہے جو اس ملک کا لوٹ مار کا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بھی کوئی کیس پی ٹی آئی کے لیڈر کے خلاف نہ ہے، نہ اس پہ کوئی سٹے ہے، نہ کسی عدالت میں ہے، نہ وہ ضمانت میں ہے. مجھے بتائیں نا لوگ کس کے لیے لکھ لیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو خود 2 سال سے ہو گئے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور بیماری کا بہانہ کر کے نکلے ہوئے ہیں. نہیں ابھی تو آپ کی بات کر لیجئے، لیکن یہ جو آدھے درجن سے زیادہ میگا اسکینڈلز ہیں نا، اس نے بھی آپ کی جان نہیں چھوڑنی. میں سوال آپ سے کچھ اور کر رہا ہوں، آپ جواب مجھے کچھ اور دے رہے ہیں. مجھے بتا دیں کون سا میگا اسکینڈل ہے جس کا کوئی کیس ہے، کون سا میگا اسکینڈل ہے جس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ اسکینڈل صرف اپوزیشن کی تقریروں میں ہے. کس کی انکوائری کرائی تھی وزیر اعظم نے؟ کمیشن کس پر بنوایا تھا وزیر اعظم نے؟ صداقت علی عباسی صاحب کس معاملے پر کمیشن بنوایا تھا؟ کس کے نام اس میں آئے تھے؟ اس کے بینکنگ ٹرانزیکشن عدالت میں موجود ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کون سا کیس بی آر ٹی پر کس کے اسٹے لیا تھا؟ 4 ارب کا معلم جبہ پہ کس کے اسٹے لیا تھا؟ تو میرے خلاف کون سا ثبوت ہے؟ یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ان کے پاس بھی کہنے کو ہے. بہرحال آپ ڈسکریڈٹ سمجھ رہے ہیں. میرے خلاف کوئی کیس ہے؟ مجھے بتا دیں کون سا کیس ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو آپ اقتدار میں ہیں نا، آپ جب اقتدار میں نہیں ہوں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ آٹے کا جو بحران آیا 2 مرتبہ، نواز شریف اقتدار میں تھے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، دواؤں کی قیمتیں بڑھی، نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان کا پاناما میں نام آیا تھا اور لندن کا فلیٹ ان کا اس وقت ثابت ہوا اور ان کو اپنے دور میں سزا ہوئی تھی. میرے دور میں میرے وزیر اعظم پہ آپ الزام لگائیں، آپ لگائیں، کل آپ کو میں کورٹ میں لے جاؤں گا. سر جی آپ بھی تو الزام ہی لگا رہے ہیں نا، ثابت کر کے تو دکھائیں نا. ثابت کر کے دکھائیں. واپس آتا ہوں قادر صاحب، میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. ایف آئی اے کا کیس لاہور کی عدالت میں زیر سماعت ہے. سر عدالت میں نہیں نا، ثابت کر کے دکھائیں. شہباز شریف بڑی خوشی سے پروگرام فرد جرم عائد ہو جائے گی. مجھے مت کریں نا سر، مجھے نہیں کریں، عدالت میں کریں. شہباز شریف صاحب کو پیسہ لا کے دکھائیں نا، ریکور کر کے دکھائیں. آپ تو عدالت سے سزا کیے پائے ہوئے لوگوں کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ان کو ڈسکریڈٹ کیا ہوا ہے؟ آپ نے سزا یافتہ لوگوں کو باہر بھیج دیا ہے. قادر مندوخیل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، بات کیجئے، میں پھر علی صاحب کے پاس آتا ہوں. ہم بالکل غلط ہم نے کیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے سزا یافتہ لوگوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا. ہم نے ضرور ان کی ہیلتھ پہ، صحت پہ ترس کھایا، لیکن ہمیں نہیں کھانا چاہیے تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ 2 ہفتوں کی یا 4 ہفتوں یا 8 ہفتوں کی بجائے 2 سال کے لیے وہاں لیٹ جائیں گے اور علاج بھی نہیں کرائیں گے، واپس بھی نہیں آئیں گے، کوئی میڈیکل رپورٹ بھی نہیں دیں گے. صداقت بھائی صرف یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے وزیر اعظم مطمئن نہیں ہیں احتساب کے عمل سے. شہزاد اکبر صاحب کو اسی لیے انہوں نے فارغ کیا ہے. نہیں احتساب اور سخت ہونا چاہیے تھا اور کڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن عمران خان پہ آپ ایک الزام لگا دیں کہ عمران خان صاحب پہ یہ الزام ہے انہوں نے یہ ملک کا پیسہ چوری کیا ہے. میں نہیں لگاؤں گا. ابھی آپ ہیں حکومت میں، کوئی سرے میں پیسہ مل گیا ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کی طرح ان کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن آ گیا. بتا دیں، بعد میں پتہ چلے گا نا. یہ تو جی جی نہیں آپ بتائیں نا. نواز شریف صاحب کے تو دور میں ان کے کیسز پکڑے گئے تھے. آپ بھی بتاتا ہوں ابھی ٹھیک ہے. جی قادر صاحب جلدی. مسعود رضا صاحب مجھے سن لیں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ لوگ بے شرمی سے جھوٹ بولتے. ان کی قائد نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے. 126 دن کی ڈانس پارٹی میں وہ ترغیب ان کو دی ہے کہ پورا پاکستان کو پچھلے 3.5 سال سے یہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہو نہیں رہے. یہ کہہ رہے کون سا میگا اسکینڈل. اور بھائی خدا کا واسطہ فورن فنڈنگ کیس ابھی 2 دن پہلے جو فیصل واڈا صاحب کا کیس کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے فورن فنڈنگ کیس لگا ہوا تھا. ان کا سابق جو بانی رکدہ بابر صاحب وہ موجود تھے. ایک مرتبہ پھر ایڈجمنٹ لیا. کئی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لینے کی کوشش کی ہے. کہہ رہے میگا پروجیکٹ کون سے؟ 53 اکاؤنٹ وہ ہے جو انہوں نے اپنی تحریک انصاف کے نام پہ کیے، رشتہ داروں کے نام پہ الگ ہے جو آ رہا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا ان کو. ابھی ان کے دوسری بات صاحب آپ کی باری پر آپ کے پاس آؤں گا. مجھے علی صاحب کے پاس جانا تھا، ان کا ٹائم لے کر میں آپ کے پاس آیا تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے جواب میں پھر میں وہی کہوں گا کہ جب تک عدالتوں سے فیصلے نہ ہو جائیں تو آپ الزامات تو لگا سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، مگر
تو یہی بات ان کو بھی سمجھا دینا. نہیں کر سکتے. میں یہ بات نہیں سمجھا رہا تھا نا, وہی بات آپ نے بھی شروع کر دی, اس لیے میں واپس جاتا ہوں علی گوہر صاحب کے پاس. یہی بات میں صداقت صاحب سے کہہ رہا تھا. کون سا کام کیا ہے, کام تو بتاؤ. نہیں بالکل فضول کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. علی گوہر صاحب آپ کو حکومت ڈسکریڈٹ سمجھتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب آپ ایسا احتجاج کر کے دکھائیں جس میں آپ کی عزت ہو, جس میں آپ اپنا بڑاپن ثابت کر سکیں, آپ بتا سکیں کہ آپ مقبول ہیں. کیا آپ کو امید ہے کہ آپ ایسا کر پائیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, کرپشن پہ بھی بات ہو رہی تھی, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اسی, حالانکہ یہ وہ نام نہاد نیب کا چیئرمین ہے جس کا نیازی صاحب کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, اسی لیے تو عباسی صاحب اکڑ کے باتیں کرتے ہیں. علی بھائی چیئرمین نیب یہاں پر موجود نہیں, ان کا نمائندہ یہاں پر موجود نہیں, بات کرنا فضول ہے. اچھا نہیں لگتا اگر وہ موجود نہیں ہے جواب دینے کے لیے. میں ان کا بیان آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ نیب کے چیئرمین نے یہ بیان دیا کہ اگر میں حکومت کے خلاف دو انکوائریاں بھی کھول دوں تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. یہ بیان آن ریکارڈ ہے جو آج سے 1.5-2 سال پہلے وہ دے چکے. یہی نیب کے چیئرمین, آپ کو علم ہے, پورے پاکستان کو علم ہے. پھر جس طرح سے ویڈیو کے چلیں یہ پوائنٹ تو آپ کا آ گیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے علی گوہر صاحب کہ آپ جو احتجاج کریں گے وہ احتجاج واقعی ایسا ہوگا کہ لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, گلگت بلتستان, کشمیر, اسلام آباد, ہر جگہ پر حکومت کے خلاف لوگ باہر نکلیں گے اور اس حکومت کا آپ دھڑم تختہ کر دیں گے؟ یقین ہے آپ کو؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے جو پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ بھی کوئی کم بڑے نہیں تھے, مطلب ہے وہ بھی ایک بہت بڑے تھے. یہ الگ بات ہے یہ کرائے کے ترجمان پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں تھے. ہمارے احتجاج کامیاب تھے تو یہ ڈسکا مثلاً کون سے احتجاج؟ ہمارے احتجاج کامیاب تھے تو ان کو ڈسکا کے مقام پر یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. ہمارے احتجاج کامیاب تھے تو ان کو 14 میں سے 13 سیٹیں جو ہیں ضمنی الیکشن کی ان لوگوں نے ہاری. ہمارے احتجاج کامیاب تھے تو انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہارے. ہمارے احتجاج کامیاب تھے تو ان کو کے پی کے میں عبرتناک شکست ہوئی. آئندہ بھی اگرچہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے, غیر آئینی حکومت ہے, غیر قانونی حکومت ہے, اور اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی آئینی حربہ ہی استعمال کریں گے. ہم ان کو سیاسی طور پر شہید نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے خلاف عدم اعتماد بھی لائیں گے, ہم ان کے خلاف لانگ مارچ بھی کریں گے. اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو بیچارے, ان میں تو سکت ہی نہیں رہی کہ وہ اب مہنگائی کا مزید برداشت کر سکے. لوگ اب اپنے بجلیوں کا بل نہیں دے سکتے, لوگ ادویات نہیں خرید سکتے. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, یقین کریں کہ میں آج اپنی کنسٹیچوئنسی میں تھا, میں آپ کو حلفاً بتا سکتا ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک مریض گیا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمیں سرنج خریدنے کے لیے بھی پرچی ملتی ہے کہ باہر سے خریدیں. سپریٹ تک نہیں کی, انجیکشن 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا ہے فی خاندان کو. ہیلتھ کارڈ اگر ہسپتالوں کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوگا تو وہ ہیلتھ کارڈ کیا کرے گا؟ ہیلتھ کارڈ کا بھی سکینڈل اسی طرح سے آئے گا جس طرح سے کہ وہ مطلب ہے کہ آپ کے سامنے چینی کا سکینڈل آیا, آٹے کا سکینڈل آیا. آج اب آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگلا میگا سکینڈل اس ہیلتھ کارڈ کا آئے گا. اب انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے نام پر بھی پیسہ چوری کرنا ہے, جس طرح سے کہ انہوں نے کرونا کا فنڈ چوری کیا اور پاکستان کو خیرات میں ملے ہوئے پیسے انہوں نے اپنی جیبوں میں بھر لیے. مجھے یہ بتائیں فورن فنڈنگ کیس میں ان کے صفائی کرنے والوں کے اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ فورن فنڈنگ کیس کیا چیز ہے؟ مجھے یہ بتائیں جو یہ مراد سعید صاحب ہیں جن کو نمبر 1 یہ کہتے ہیں, وہ کرپشن میں نمبر 1 ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ الزام نہیں لگایا کہ مراد آپ بھی علی صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو ثابت عدالتوں سے نہیں ہے, جو عدالتوں سے ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ پہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. الزامات تو ہیں, الزامات پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. قادر بندو خیل صاحب, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو, اس میں نون لیگ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر رہی ہے. نہیں لیے جاتے, ان کی گرفتاریاں نہیں کی جاتی, ان کے خلاف کیس نہیں بنائے جاتے. ہر روز تو ایک نیا سکینڈل ہے. پاکستان کے میں مہنگائی کی وجہ ان کی کرپشن ہے جو یہ اربوں کی کر رہے ہیں. پاکستان کا بیڑا جو غرق ہوا ہے, جو یہ کرونا کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, پاکستان کے عوام جان چکے ہیں کہ یہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں.
کبھی BRT پشاور کے نام پہ لوٹتے ہیں, کبھی یہ چینی اور آٹے کے مطلب ہے کہ وہ سکینڈل بڑے بڑے بناتے ہیں. رنگ روڈ کا سکینڈل کس نے بنایا؟ کوئی ایک سکینڈل آئے, آپ کے پاس یہی بیانیہ ہے نا جو آپ عوام کے پاس لے کر جائیں گے. آپ کا تو مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ لاہور سے شروع کریں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے, بڑی ان کی قوت ہے اس بات کی کہ وہ جلسے اچھے کر لیتے ہیں, اچھی پبلک نکال کے لے آتے ہیں. اکیلے بھی انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, اسلام آباد میں جا کے بیٹھے بھی تھے, تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو کر لیں گے. قادر مندو خیل صاحب, ابھی تک جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکیلے کیا تھا, اب ہم اکٹھے PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ کر لیں گے. میں قادر صاحب سے پوچھ رہا ہوں, قادر صاحب کیسے کریں گے؟ قادر صاحب چلے سندھ کے اندر تو کر لیں گے یار, یہاں سے پبلک بھی ان کے ساتھ ہوگی, باہر نکل آئے گی, ساتھ جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ تیار ہوں گے. آگے جا کے کیا کریں گے؟ اسلام آباد پہنچ بھی پائیں گے قادر صاحب, یقین ہے آپ کو؟ میرا خیال میں بڑا ایک لطیفے والی بات آپ نے کی ہے. آپ کراچی کی بات تو چھوڑیے, ہنس لیتے ہیں پھر سر. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 33 سال بعد پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد یہ سیٹ نکالی ہے. آپ ان کی اپنی جہاں 9 سال حکومت ان کی پشاور کا, وہاں پیپلز پارٹی نے اکلوتے پارٹی نے 45,000 ووٹ لیے. ان کی 9 سال حکومت پورے PDM ہم سے صرف 11,000 ووٹ تھے, وہ بھی ہمارے بھائی ہے. آپ سوچو کہ PDM ہم 49,000 لے چکا ہے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ کہاں کھڑے ہوں گے, یہ کہاں کھڑے؟ یہ تو بدقسمتی ہماری ہے جو ہمیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ چلیں آپ کراچی سے بھی پبلک نکال لیں گے, آپ کشمیر جب کراس کریں گے اور آپ جائیں گے صادق آباد میں شامل ہوں گے, جنوبی پنجاب میں بھی کچھ لوگ مل جائیں گے. آگے آپ کو تو اسلام آباد تک جانا ہے, سینٹرل پنجاب میں, اس سے آگے کہاں آپ جیت رہے ہیں؟ ہر الیکشن میں تو ہار رہے ہیں, بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ کیسے آئیں گے آپ کے ساتھ؟ اچھا میرے بھائی, آپ یہ مان رہے ہو کہ سندھ ہمارا ہے جی, آپ یہ مان رہے جنوبی پنجاب سے لوگ نکلیں گے, آپ یہ بھی مان لو کہ بلوچستان اب سارا ہمارا ہو گیا, سب جو بڑے بڑے وزیر اعلیٰ وزیر تھے وہ سب نے شمولیت کر لی ہے. سر پورا پاکستان آپ کا, میں تو کہہ رہا ہوں پبلک نکال پائیں گے, یقین ہے آپ کو الیکشنز میں آپ ہار رہے ہیں. سن لے میرے بھائی سن لے جی, سن لے, جب آپ کو یہ سارے صوبوں سے لوگ نکلیں گے اور کراچی اور سندھ سے اکٹھا ہوگا, تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا شہر پاکستان کے جام ہوگا, آپ کا سسٹم جام ہوگا, اور ہم جگہ جگہ رات گزاریں گے, جلسے کریں گے. پہلا جلسہ ہمارا حیدرآباد میں ہوگا, دوسرا ہمارا بے نظیر آباد میں ہوگا, تیسرا ہمارا سکر میں ہوگا, 3 دن تو ہمیں سندھ جاتے جاتے گزریں گے. آگے جب بلوچستان سے لوگ جوائن کریں گے, جنوبی پنجاب, سینٹرل پنجاب اور پختونخوا کے لوگ, اوپر سے کشمیر کے لوگ آئیں گے, تو یہ کٹ پتلی آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ ان کے تو ابھی ہاتھ پاؤں جو ہے نا پھول چکے, یہ تو ابھی سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں, زبردست اچھا پلان ہے آپ کا, دیکھیں کتنا ورکیبل یہ ہوتا ہے. ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. میرے بہت ہی محترم صداقت علی عباسی صاحب, جناب علی گوہر بلوچ صاحب, جناب قادر مندو خیل صاحب, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تمامی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں, جب اختلاف ہوتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں تو مزید کرتی ہیں. آج اتحاد میں ہیں تو ایک دوسرے کے لیے کچھ اچھے کلمات بھی ادا کرتی ہیں. لیکن یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں, صرف ایک ہی خدشہ ہے کہ ہم نے ملک میں نظام کو کئی مرتبہ نقصان پہنچتے دیکھا ہے. اس جمہوری نظام کی خاطر تمام قوتوں کو ایک ہونا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے مل بیٹھے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام مسائل کا حل نہیں, مسائل کی وجہ ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا